अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल निगहबान आँचल की एपिसोड 29, जिसको लिख रही हैं सना सुफियान खान। तो चलते हैं नई एपिसोड की तरफ। गोल्डन रंग का फ्रॉक हाथों में पकड़कर अब उसे जांचती नज़रों से वो देख रही थी। उसे उसकी पसंद पर हैरानी हुई थी कि पहली दफ़ा किसी औरत की शॉपिंग करने के बावजूद बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसने अब उसके दिलवाई गई ज्वेलरी पर नज़र डाली, जो कि बहुत खूबसूरत थी। बिसाख्ता उसके लबों के गोशों में मुस्कुराहट मचल गई। क्या था वो शख्स? इसके लिए किसी साहिबान से कम तो हरगिज़ नहीं था। उसकी हर अदा अब उसे निराली लगती थी। उसके चेहरे पर आती एक एक मुस्कुराहट पर उसका दिल धड़कना शुरू हो चुका था। शाम में तैयार होने के लिए कपड़े, ज्वेलरी सब वो सिलेक्ट कर रही थी, जब अचानक ही उसके जहन में झमाका हुआ था। अपनी और उसकी कही बातें कुछ उसके जहन में गर्दिश करने लगी थीं। बेख्तियार ही वो सारी चीज़ें बेड पर रख कर उनसे झटके से दूर हुई थी। खुद का उसे चोर जी कहना और इस चोर जी पर उसका कोई रिएक्शन ना पाना उसे तब तो हैरान नहीं करता था, लेकिन आज इस वक्त यहाँ खड़े उसे बेबसी से एहसास दिला रहा था कि शायद कहीं ना कुछ गलत तो ज़रूर है। बेबसी से सारी चीज़ों को देखती सोफे पर वो जा बैठी। उसकी समझ से अब सब कुछ परे था। अपने रहन सहन, अपने हर अंदाज से वो उसे बहुत महत्सब और बहुत सुलझा हुआ भी लगा था। मैं उनकी बीवी हूँ और मेरा हक बनता है कि मैं उन्हें गलत रास्ते से सही रास्ते की तरफ लेकर आऊँ। हाँ, और मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे पानीपत का मैदान ही क्यों न सजाना पड़े। उसने सब कुछ खुद ही तय करते हुए दिल ही दिल में अहद किया था। अब वो सिर्फ उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। वक्त आगे गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी कभी इंतज़ार बड़ी जानलेवा शय बन जाती है। वो कभी टहल रही होती तो कभी सोफे पर बैठ जाती, फिर कभी दरवाजे तक पहुंचती, फिर वापस आती, बेड पर बैठती, फिर वापस सोफे पर। तकरीबन 3 घंटे से उसका यही हाल था। मुचले पैर की बिल्ली की तरह इस वक्त उसका इंतज़ार कर रही थी, और अब जाकर उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ था जब वो दरवाजे से कुछ गुनगुनाते हुए अंदर दाखिल होता नज़र आया। उसने ऊपर से नीचे तक उसका जायज़ा लिया, जो अपने पहनने और चलने के तरीके से, बोलने और बात करने के अंदाज से कहीं से भी उसे चोट लगा ही नहीं था। मैंने कहा था ना कि तैयार हो जाना, 7 बजे तक हमें निकलना है, और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, यूं ही बैठी हो। क्या हुआ है, कोई बात है क्या? वो अपनी मखसूस चाल चलता उस तक पहुँच चुका था। उसे खामोश बैठा देखकर उसने हैरत का इजहार किया। गुजरे दिनों की तमाम बातें असावरी के जहन में किसी फिल्म की मानंद चलने लगी थीं। वो अपनी मुट्ठियों को भेजे खामोश बैठी थी। उसके सुर्ख चेहरे और पानियों से भरी आंखें देखकर वो ठिठक गया था। दिल ने अलग से शोर मचा रखा था, जिस पर वो बुलबुलाते हुए सब कुछ पसे पुश डालते उसके करीब ही घुटनों के बल बैठ गया। असावरी, क्या हुआ है? किसी का फ़ोन आया था, लेकिन तुम्हारा नंबर तो सिर्फ अदील के पास है। क्या वो कुछ कह रहा था? वो परेशान होते हुए उसके ना बोलने पर खुद से अंदाज़ा लगाने लगा। उसकी गोद में रखे हुए हाथ को अपने हाथों में लेते सहलाने लगा। उसकी इतनी नरमी पर अब की बार वो ज़ब्त करते करते भी रो पड़ी थी। उसका इस तरह शिद्दत से रोना देखकर वो तड़प उठा और बेख्तियार ही ज़रा सा ऊँचा होते हुए उसे खुद में भेजकर उसके गिर्द मजबूत हज़ार कायम किया। असाफी, बोलती क्यों नहीं मेरी जान? वो उसके सर पर अपने लब रखते हुए गोया हुआ। आप नाराज़ हो जाएंगे। उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ बरामद हुई, जिसे सुनकर पल भर के लिए वो हैरान हुआ। मैं नाराज़ क्यों होऊंगा भला? अच्छा चलो, फिर भी मुझे बताओ तो, ऐसा क्या हुआ है? उसने फिर जानना चाहा कि आखिर ऐसी क्या बात है जिससे उसके नाराज़ होने का इम्कान ज़्यादा है। उसके आंसुओं को अपनी उंगलियों की पोरों से समेट कर उसने उसे बोलने पर उकसाया। मैं ये कपड़े और ज्वेलरी नहीं पहनूंगी। उसकी इस तरह से रोकर बताने पर कबीर के चेहरे पर मबहम सी मुस्कुराहट ने अहाता किया। इतनी छोटी सी बात के लिए उसका इतना रोना अभी तक समझ नहीं आ सका था। अगर नहीं पसंद है तुम्हें तो रोने वाली क्या बात है, हम और ले आते हैं। उसने बड़ा नॉर्मल सा अंदाज़ अपनाया था, जैसे कह रहा हो कि ये तो बड़ी आम सी बात है, हम तुम्हारे लिए बहुत ढेर सारी चीज़ें लेकर आएंगे। नहीं, मुझे आपके पैसे से कुछ भी नहीं लेना, उसने मिनमिनाते हुए कहा था। वो उसकी बात पर भौंचका रह गया। इसके आगे की बात अब आप फरमा रही हैं या नहीं? उसने उठकर खड़े होते हुए अपनी पैंट की जेबों में हाथ फंसाकर अब उसके चेहरे का बगौर मुआयना किया। उसे अब कुछ कुछ बातें समझ आने लग गई थीं, लेकिन फिर भी वो उसके मुंह से कहलवाना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा था।
اساوری اس کو خود سے دور جاتے اور اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کر کے اندر ہی اندر خوفزدہ بھی ہو رہی تھی، لیکن جب بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال لیا تھا تو ڈرنے کی کیا بات تھی بھلا؟ اللہ گناہ دیں گے، اس نے اپنے ہاتھ ہونٹوں پر رکھتے ہوئے بڑے مدھم انداز میں کہا تھا، لیکن پھر بھی اس کی بات مقابل شخص کے کانوں تک رسائی حاصل کر گئی۔ اور اللہ گناہ کس لیے دیں گے؟ وہ کچھ سمجھ رہا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ اپنی معصوم بیوی کی اس ادا پر وہ دل و جان سے فدا ہونے کے بجائے غصہ ہو چکا تھا۔ وہ کہیں گے، اساوری تم نے اپنے شوہر کا ذرا سا بھی خیال نہیں کیا، اسی لیے تو اسے کسی بات سے روکا ٹوکا نہیں، جو کچھ وہ لاتا تھا وہ سب تم اپنے اوپر خرچ کر لیتی تھی۔ وہ سب کچھ اب کی بار وہ پرجوش ہوئی تھی اور ہاتھ چلا چلا کر اسے لڑاکا عورتوں کی طرح سب بتانے لگی۔ اسے ایک بار بھی مقابل شخص کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کیا، اس لیے اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے۔ اور شوہر کو روکنا ٹوکنا کس لیے ہے، ذرا یہ بھی اب کھل کے بتا دو۔ وہ لبوں کو آپس میں پیوست کیے پھر گویا ہوا، آپ کو تو معلوم ہے کہ روزی روٹی محنت سے کمائی جاتی ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں کہ آپ کے کام چوری کرنے میں بھی محنت ہے، لیکن اس والی محنت کا پیسہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب آپ کسی دوسرے شخص کی چیز کو چھین کر اپنا بنائیں گے تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا؟ اب تو آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ وہ سرے سے اپنا رخ موڑ چکا تھا، کیونکہ سامنے بیٹھی اپنے دل کی ملکہ کو اپنا غصہ دکھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی رگیں ابھر کر باہر کو آ رہی تھیں۔ اچھا، تو اتنی لمبی تفصیل سے بات کرنے کے باوجود بھی مجھے ابھی تک اپنی روزی روٹی سمجھ نہیں آ سکی ہے۔ کیا بتانا پسند کریں گے کہ میری روزی روٹی کیا ہے آپ کی نظروں میں؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی آج اسے ذہان پر لا کر کھڑا کر دے گی، جہاں ان کے درمیان پہلی ناراضگی جنم لے لے گی۔ چوری فوراً اس کے منہ سے نکلا تھا، لیکن اس کے بعد وہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے ہونٹوں پر رکھ گئی تھی۔ اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ کچھ غلط وہ کر چکی ہے، جس کی بھرپائی شاید بہت مشکل سے ہوگی۔ کمرے میں چھائی خاموشی کو محسوس کر کے وہ سہم چکی تھی۔ اپنا خشک گلا تر کرتے ہوئے مقابل شخص کو دیکھا جو اس سے بے نیاز بنا رخ موڑے کھڑا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹ لینا چاہتا تھا۔ کیا سمجھ رہی تھی وہ اسے کہ یہ سارا کچھ جو اس نے دلوایا ہے سب چوری کے پیسے کا تھا؟ مطلب وہ چور تھا اور چوری کرتا تھا؟ واہ، بہت خوب اساوری کبیر نیازی، بہت خوب اندازہ لگایا تم نے۔ داد دینی پڑے گی مجھے تمہارے ذہن کی۔ مطلب تم مجھے اتنی دیر سے یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ میں چور ہوں، اور یہ سب کچھ جو میں تمہیں دلا رہا ہوں یہ سب چوری کا ہے؟ تو پھر کھل کے بتاؤ نا۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک کاٹ تھی جو اساوری کے دل کو چیر گئی تھی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جہاں آنسو پوری شان سے چمک رہے تھے۔ اپنے ذہن کے مطابق سب کچھ کہنے کے باوجود بھی وہ اب شاید نہیں یقیناً رونے والی تھی۔ اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کر اسے ترس آ گیا تھا۔ اسے ناراضگی کو ایک سائڈ پر رکھ کر وہ اس کے ذہن میں پل رہے خدشے کو دور کرنا ضروری سمجھ رہا تھا۔ اسے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس کے قریب جاتے اس کی ہتھیلیوں کو نرمی سے پھیلاتے ہوئے جھک کر اس پر کارڈ رکھا تھا۔ وہ سہمی ہوئی پری خوف سے دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی، اور اس کا اس طرح سے خوفزدہ ہونا اور کانپنا کبیر نیازی کو ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ میرا کارڈ ہے جہاں میں کام کرتا ہوں، اس کا اچھے سے معائنہ کر لو اور خود کو تسلی بھی دے لو کہ جو بھی میں نے تم پر پیسے خرچ کیے ہیں وہ حرام کے نہیں تھے۔ ناراضگی کے باوجود بھی اس کے گالوں پر بہتے اشکوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتے ہوئے وہ کمرے سے نکل کر باہر چلا گیا تھا، اور وہ نہ جانے کب تک اسی طرح کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ جب حواس میں لوٹی تو اپنے ہاتھ میں تھامے اس کارڈ کو اپنی نظروں کے سامنے کیا اور پھر چونک گئی۔ رائے اسپیشل ایجنٹ کبیر نیازی۔ کارڈ پر چھپی اس تحریر کو پڑھ کر وہ پہلے ساکت ہوئی اور پھر رو پڑی تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ کارڈ ہاتھ میں لیے ہی بھاگ کر اس کے پیچھے نکلی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک دھڑک کر پاگل ہوا تھا۔ آنسو بار بار آنکھوں سے پھسل رہے تھے، جنہیں صاف کرنے کی بھی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ بس اس وقت دل شدت سے تڑپ رہا تھا اور اسے دھتکار بھی رہا تھا، کیونکہ اس کی ناراضگی کا سبب وہ خود جو بن گئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے لاؤنج میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ایک لمبی سی سانس لے کر خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کے باوجود وہ اندر سے اس کی معصومیت پر آج پہلی دفعہ ڈر چکا تھا۔
کمرے سے نکل کر وہ اپنی نظروں سے اسے ڈھونڈتے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی جب وہ سامنے کھڑا نظر آیا۔ اس کا رخ دوسری سمت تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے فوراً جا کر اس کی کمر میں مضبوطی سے بازو حمائل کیے اس کی پشت پر اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ کبیر اپنی کمر پر اس کے لمس اور پشت پر اس کی سانسیں محسوس کرتے ہی چند پل کے لیے اس کی حرکت پر شتابدر ہوا۔ وہ اسی طرح خاموش کھڑا تھا جب اسے اپنی پشت نم ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نمی اس کے آنسوؤں کی ہے۔ میں نے تو صرف یہ اس لیے کیا تھا کہ آپ کو کوئی گناہ نہ ملے، اور میں آپ کے ساتھ آپ کا ہاتھ تھام کر جنت تک جانا چاہتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جو چوری کرتا ہے نا، اللہ انہیں گناہ دیتے ہیں، اس لیے میں آپ کو روکنا چاہتی تھی۔ اس کی معصومیت سے دی گئی صفائی پر اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ لب بے اختیار مسکراہٹ کے انداز میں پھیلے تھے۔ کیا نرالا انداز تھا اس کی بیوی کا کہ وہ اپنے دل کو لٹنے سے بھی روک نہیں سکا تھا۔ وہ اپنے خوف میں جکڑے دل کی دلیلوں کو ایک طرف رکھ کر اسے صفائی دینے لگی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی دل آزاری کا باعث اس وقت وہی بنی ہے، اور یہ تو اسے اب کسی حال میں قبول نہیں تھا۔ اس کی بھیگی ہوئی آواز کے ساتھ اب اس کی پشت بھی کچھ زیادہ ہی بھیگتی جا رہی تھی، جو کہ کبھی نیازی کو بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ رخ موڑ کر اپنی بیوی کو دیکھنے لگا اور ہاتھ اس کے بازو پر رکھ کر جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ جب میں گھر آیا تھا تب تو مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ اب حل ہو گیا۔ تب بھی تم رو رہی تھی، وہ سمجھ آ چکا ہے، لیکن اب کیوں رو رہی ہو؟ اسے خود میں بھیجے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے خاموش کروانے کی تگ و دو میں تھا، لیکن وہ تھی کہ اس کے گرد حصار ڈالیں بس روتی چلی جا رہی تھی۔ تب بھی آپ کی وجہ سے ہی رو رہی تھی، اور اب بھی آپ کی ہی وجہ سے رو رہی ہوں۔ کہا بھی تھا کہ میں بتاؤں گی تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ دیکھا، ہو گئے نا ناراض۔ اس کی گردن میں منہ دیے سینے سے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچے وہ بھی سسک رہی تھی، جبکہ وہ اس کے شکوے پر مسکرایا تھا۔ کیا مجھے ناراض ہونے کا حق نہیں ہے؟ پہلی بار تو کسی سے ناراض ہوا تھا، لیکن تم نے مجھے ناراض بھی رہنے نہیں دیا۔ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے وہ اسے اپنا چہرہ اٹھانے پر مجبور کر چکا تھا۔ بالکل، مجھ سے ناراض ہونے کا حق ہے آپ کو، لیکن میں آپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے تکلیف ہوئی تھی یہاں۔ معصومیت سے سو کرتے ہوئے اس نے اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھتے اسے بتایا تھا کہ اسے یہاں تکلیف ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے میری بات پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے تم نے۔ وہ اسے خود سے لگائے ہی اب کی بار شوق ہوا تھا۔ اصابری اس خوبرو شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ذرا سا رونے پر ہی پگھل گیا تھا۔ کون سی بات؟ اب کی بار وہ حیران ہوئی تھی۔ بات کہاں تھی اور وہ اسے کہاں کھینچ کر لے جا رہا تھا؟ ابھی بھی دونوں ایک دوسرے کو حصار میں لیے ہی کھڑے تھے۔ یہ منظر بہت ہی مکمل تھا۔ یہی کہ تمہیں مجھ سے محبت کر لینی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ تمہیں مجھ سے محبت ہو چکی ہے۔ اس کی منطق ہی نرالی تھی۔ اس کی اس طرح بے باکی سے کہنے پر وہ سرخ پڑتی دوبارہ اپنا سر اس کے سینے میں دے چکی تھی، جبکہ وہ اس کی اس معصوم ادا پر بے اختیار کہہ لگا اٹھا۔ اچھا چلو یہ سب چھوڑو، مجھے کب بتاؤ گی تم؟ اس نے بڑی مشکل سے اپنے کہہ کو ضبط کرتے ہوئے اسے بولنے کے لیے پھر اکسایا۔ کیا؟ اس کے سینے میں منہ دیے ہی بڑی مشکل سے اس کی آواز نکل سکی تھی۔ مشرم و حیا سے اس وقت سرخ پڑ رہی تھی۔ یہی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ بے انتہا محبت ہو گئی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اگر وہ اس وقت اس کے چہرے کو دیکھ لیتی تو فوراً ہی اس پر فدا ہو جاتی۔ جب ہوگی تب میں بتاؤں گی، آپ پریشان مت ہو۔ برداشت سے باہر ہوتے ہی وہ اس کو چھوڑ کر بھاگنے لگی تھی جب اس نے اس کی اس حرکت کو بھاپتے ہوئے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی اور کھینچ لیا۔ وہ فوراً واپس اس کے سینے سے لگی تھی۔ اچھا چلو اس بات کو ہم بعد میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اب جلدی سے تم تیار ہو کر آؤ، 10 منٹ ہیں بس تمہارے پاس۔ سارا وقت تم نے ناراضگی کھیلنے میں ضائع کر دیا ہے۔ اس کے بکھرے بالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے ٹھیک کرتے ہوئے اس کی نم پلکوں کو سہلایا تھا، اور پھر اسے محبت باش نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی نم پلکوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ سب کچھ پہن کر اچھے سے تیار ہونا، کیونکہ سب میری محنت کی کمائی سے آیا ہے۔ اب تو یقین آ گیا ہے نا کہ تمہارے چور جی چور نہیں ہے؟ اس نے لبوں کے کونوں میں مچلتی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے چور لفظ پر کچھ زیادہ ہی زور دیا تھا، جسے سمجھتے ہوئے وہ گھور کر اسے دیکھتی کمرے کی طرف روانہ ہو گئی تھی، لیکن رخ موڑنے کے بعد اس کے بھی چہرے پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔
محبت بڑی دلفریب ہوتی ہے۔ جب یہ دو انجان لوگوں کے بیچ میں اپنے پر پھیلانے لگتی ہے تو بڑی سے بڑی بات بھی چھوٹی معلوم ہونے لگتی ہے۔ ایک دوسرے کی غلطیاں درگزر کرنا، باتوں کو نظر انداز کرنا، روٹنے پر منا لینا، یہ سب کچھ اپنے آپ ہی آ جاتا ہے، اور شاید اسے ہی تو محبت کہتے ہیں۔ جب میں کوئی کردار لکھوں تو اس میں تمہارے ہی انداز لکھوں، تمہارے جیسی میٹھی بولی، تمہارے جیسا ہی مدھم مدھم مسکرانا لکھوں، تمہارے جیسا ہی نظروں کا اٹھانا اور گرانا لکھوں، جیسے تم لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دلوں کو جیتنے کا فن جانتے ہو، جیسے تم اپنی میٹھی بولی سے ہر ایک کا دل دھڑکانا جانتے ہو، میں بھی ایک ایسا ہی کردار لکھوں، ایک ایسا ہی نام، ایک ایسا چہرہ لکھوں، ایک ایسی ہی پہچان، ایک ایسا وجود لکھوں جسے پڑھ کر تمہارے ہونے کا احساس ہو۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بازو سے آ کر لگا ہے۔ چھوٹے چھوٹے نرم ہاتھوں کو اپنے بازو پر محسوس کر کے نیند میں بھی وہ مسکرا دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ چھوٹے ہاتھ کس کے ہیں۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ پہلے تو سیاہ اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، اس لیے وہ ذرا سا کروٹ لیتے موبائل کی ٹارچ جلا کر اپنی داہنی طرف دیکھنے لگا۔ وہ شہزادہ اس کے بازوں کو پکڑے کھیلنے میں مصروف تھا۔ وہ پہلی بار کسی بچے کو اس طرح رات کو اٹھ کر فریش کھیلتے دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ جب اس نے فوراً اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے نظریں تھوڑا اور آگے کیں تو وہ اسے بیڈ کے بالکل کنارے پر سکڑ سمٹ کر سوئی ہوئی نظر آئی۔ وہ کچھ کہتا کہ اس سے پہلے ہی فوراً سے وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ شاید کچی نیند میں تھی، لیکن اس کے چہرے پر ڈر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ فوراً خود سے لپٹا دوپٹہ دوبارہ سے ٹھیک کرتے ہوئے اس کے قریب سے شہزادے کو کھینچ کر اپنے بازوں میں بھر گئی، جس پر وہ چونک اٹھا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے روکنے کی غرض سے پوچھا تھا۔ باہر جا رہی ہوں۔ یہ بہت آوازیں نکالتا ہے، آپ کی نیند خراب ہو جائے گی۔ آپ سو جائیں، اب بالکل بھی آواز نہیں اس کی سنائی دے گی۔ دھیمی آواز میں بولتے وہ اسے گود میں اٹھا کر اب چپل پہننے لگی تھی۔ لیکن میں نے کب کہا کہ میری نیند خراب ہو رہی ہے؟ بلکہ مجھے تو اچھا لگا تھا کہ ہمارا پرنس ابھی سے ہی مجھے نماز کے لیے جگا رہا ہے۔ یہیں بیٹھ جائیے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے لفظوں اور عمل سے بار بار اسے حیران کر رہا تھا۔ اس نے حیرت کی زیادتی سے آنکھیں وا کر کے اسے دیکھا۔ یہ کیسا انسان تھا جس سے شاید کچھ فرق ہی نہیں تھا، کیونکہ اب تک اس بچے کا شاید باپ بھی ہوتا تو برداشت نہ کرتا۔ اسے یاد تھا کہ رات میں اگر وہ ایک بھی آواز کرتی تھی تو اس پر بھی اسے بے دردی سے تھپڑ جڑ دیا جاتا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً ہی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اب کمرے میں روشنی ہو چکی تھی اور وہ بڑی خوشی سے کلکاریاں مار کر کھیل رہا تھا۔ جب بھی وہ شہزادہ زور سے کلکاریاں مارتا تو اس کی ماں اس کا چہرہ ایک بار ضرور دیکھ لیتی تھی کہ آیا اس کے چہرے پر کہیں کوئی غصہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے پھیلے ہوئے ہونٹ کو دیکھ کر اندر تک حیران رہ جاتی تھی۔ 2 گھنٹے تک وہ کھیلتا رہا تھا اور پھر فجر کی اذان کے وقت ہی وہ اپنی ماں کی گود میں سو گیا۔ وہ ویسے ہی لیٹا ہوا ماں بیٹے کے راز و نیاز کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ فجر کی اذان سن کر وہ فوراً اٹھ بیٹھا تھا۔ چپل پہن کر واش روم سے ہو کر باہر نکلنے لگا تھا جب ذرا سا رک کر اسے دیکھا، جو شاید دروازہ بند کرنے کے خیال سے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ سو جائیں آپ، بہت دیر سے جاگ رہی تھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے شہزادے کے لیے آپ کو کبھی بھی میرے چہرے پر غصہ نہیں دکھائی دے گا، اس لیے اب سے اس خیال کے تحت میری طرف سے بے فکر ہو جائیے۔ اس کی طرف دیکھتے اس کی موٹی موٹی پلکوں کو دیکھتے ہوئے بے اختیار اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا تھا۔ اس کے لمس پر وہ سمٹ گئی تھی۔ اس کی بات پکڑ لینے پر وہ شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے کھڑی تھی۔ جب وہ اس کے سامنے سے گزرنے کے بعد سیڑھیاں اترتے نیچے چلا گیا، وہ چند پل تک کھڑی رہی تھی، پھر دروازہ بند کرنے کے خیال سے ہاتھ بڑھا دیا۔ بھابھی مجھے بھی جانا ہے، ورنہ بھائی میری چٹنی پیس دیں گے۔ ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے شوہر نامدار کتنے ظالم ہیں۔ شوخی سے کہی گئی یہ بات اس کی ذہن نشین ہو گئی تھی۔ اس نے پیچھے ہٹ کر اسے جانے کی جگہ دینے کے بعد دروازہ بند کر کے واپس کمرے میں داخل ہو گئی۔ ارادہ فجر پڑھ کر تلاوت قرآن مجید کرنے کی تھی۔ اگلے دن تقریباً 11 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں ٹھیک ٹھاک اجالا پھیل چکا تھا اور ساری چیزیں اسے ترتیب سے رکھی نظر آئیں۔ وہ حیران ہوا تھا کیونکہ رات کو اندھیرے کے باعث اس نے دیکھا نہیں تھا، لیکن باہر سے آتی کھٹ کی آواز پر اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ گھر میں تنہا تھا تو پھر یہ کھٹ کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟
اسے خیال گزرا تھا کہ کہیں اریحا تو نہیں ہے، کیونکہ اس دن کے بعد سے ان کے درمیان بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی اور یہاں آنے کا تو اس نے بتایا ہی نہیں تھا۔ اس کی ناراضگی کے خیال سے وہ فوراً اٹھ بیٹھا تھا اور چپل پہنتے کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں دیکھا تو اسے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آواز پر قدم اس جانب بڑھا گیا۔ سیاہ ٹراؤزر پر شارٹ فراک پہنے دوپٹے کو کندھے پر رکھے وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ بال جوڑے کی شکل میں مقید تھے، لیکن اس کے ہاتھوں کی چوڑیوں کی جھنکار پورے کچن ہی کیا گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ گڈ مارننگ میری جان۔ اس کے قریب پہنچ کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے اس نے تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ اس کی اس حرکت پر پہلے تو وہ ڈر کر اچھل پڑی تھی، پھر خود کو اس کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں قید دیکھ کر گردن موڑتے گھور کر اسے دیکھا جو معصومیت کے ریکارڈ بنانے کے چکر میں تھا۔ بات مت کریں مجھ سے، خبردار۔ خوخار نظروں سے گھورتے ہوئے ساتھ دھمکیاں بھی دیں۔ اس کی دھمکیاں اور اس کے انداز پر اس نے اور بھی زیادہ مضبوطی سے اسے تھام لیا۔ وہ میٹھی میٹھی چبھن کو برداشت نہ کرتے ہوئے قہقہ لگا کر ہنس پڑی تھی اور اس کے اس طرح ہنسنے پر شاذم نے فوراً اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر اس دلکش چہرے کو بے قراری سے دیکھنے لگا۔ کوئی بات نہیں ہے، میں بنا بات کیے بھی کام چلا سکتا ہوں، اس نے بے باکی سے کہتے ہوئے اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اس کا چہرہ لے کر بے قراری سے دیکھنے لگا۔ آج ہفتے بھر بعد دونوں آمنے سامنے تھے۔ اس کی آنکھوں میں پنپتے شکوے کو دیکھ کر اسے چند پل کے لیے ہی صحیح پر اپنی نظر چرانی پڑی تھی۔ پہلے تو 2 دن کا کہہ کر آپ 1 ہفتے کے لیے غائب ہو گئے، پھر ہر دن فون کرنے کا وعدہ کر کے صرف 1 دن فون کیا آپ نے، اور اب گھر آنے کے باوجود بھی مجھے بتایا تک نہیں کہ آپ گھر آ چکے ہیں۔ اس وقت میرا ہی دل پتہ نہیں کیوں بہت آنے کو کہہ رہا تھا، اس لیے میں صبح ہی ادھر چلی آئی تھی۔ اس سے شکوہ کرتی وہ سیدھا اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے چہرے کو بے قراری سے دیکھتے ہوئے وہ شکوہ شکایات پر اتری تھی۔ مقابل شخص حیرت سے اس کی آنکھوں میں امٹتی نمی کو دیکھ رہا تھا۔ ریحا میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ ہاں یہ سچ ہے کہ میں 2 دن کا کہہ کر گیا تھا اور مجھے 1 ہفتے کا وقت لگ گیا۔ یہ بھی سچ ہے کہ میں نے تمہیں کال نہیں کی، لیکن میں تم کو یاد ضرور کرتا تھا، کیونکہ تمہاری یاد کے بغیر شاذم کے دل کی دنیا ادھوری ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ میں آج رات میں ہی آ گیا تھا، لیکن میں نے سوچا تھا کہ اب جا کر خود ہی تمہیں وہاں سے لے کر آؤں گا۔ اس کے بہتے اشکوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کرتے ہوئے وہ اسے نہ جانے کیوں اتنی صفائیاں دے رہا تھا۔ پلیز رونا بند کر دو اور اپنے معصوم سے شوہر کو اس کی اس بڑی سی غلطی کے لیے معاف کر دو۔ اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کیے وہ بے قراری سے اسے خود میں بھیج چکا تھا اور معافی مانگتا ریحا شاذم کے دل کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر گیا تھا۔ کب دیکھا تھا اس نے اس شخص کا ایسا انداز جو بنا کچھ کہے بھی اپنی غلطی مان رہا تھا اور معافی بھی مانگ رہا تھا، کیونکہ مردوں کی یہ کوالٹی تو ریحا نے بھی بہت کم دیکھی تھی۔ میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے اتنی ڈھیر ساری باتیں تھیں، لیکن آپ تو میرے پاس سے ہی نہیں۔ اس کے سینے سے لگے لگے ہی اس نے دوبارہ شکوہ کیا، جس پر وہ کچھ بولنے کے بجائے اس کی پیشانی پر اپنے لب جما گیا۔ وہ فوراً اس کے لمس کو محسوس کرتے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کے اس اظہار پر اس کے سب شکوے پانی کی طرح بہہ گئے تھے۔ اب تو سامنے ہوں نا، تو جو بتانا ہو وہ سب بتانا، سب کچھ سنوں گا۔ اس کے بکھرے بالوں کو سنوارنے کے لیے ہاتھ اس کے سلکی بالوں میں پھیرا۔ ضرور بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ چلیں فریش ہو، پھر میں ناشتہ لگاتی ہوں، اس کے بعد بتاؤں گی۔ اس کے سلگتے ہوئے لمس پر سرخ ہوتی وہ فوراً اسے کمرے کی طرف روانہ کر گئی۔ اس کے جانے کے بعد سکون کی سانس لیتی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ فوراً ناشتہ لگانے لگی تھی۔ آج ریحا اپنے گھر جانے سے پہلے ان کے لیے ناشتہ بنا کر اور رکھ کر گئی تھی، اس وجہ سے آج اسی ناشتے سے سب نے کام چلایا تھا۔ آپ چاہیں تو نیچے بابا کے پاس چلی جائیں، کیونکہ ہم دونوں شام کو آئیں گے۔ ابھی تو میں کام ڈھونڈ رہا ہوں، دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ آج 10 دن سے اوپر ہو چکا تھا اسے صرف کام ڈھونڈتے ہوئے، اور ایک بھی کام اسے نہیں ملا تھا۔ زبیر کے نکلنے کے بعد وہ اس کے قریب آ کر کھڑے ہوتے گویا ہوا تھا، جس پر اس وقت صرف اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بچے کو اٹھائے نیچے چلی آئی تھی اور تقریباً شام تک وہیں رہی تھی۔ بابا، میں شام میں کھانا بنا کر آپ کے لیے زبیر کے ہاتھ بھیج دوں گی، کھا لیجیے گا، اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اس طرح روب سے ہدایت دینے پر وہ دھیرے سے مسکرا دیے تھے۔
ان کی گود میں بیٹھا شہزادہ بھی اپنی آنکھیں گول گول نچاتے ایک بار اپنی ماں کو دیکھ لیتا تھا اور ایک بار اپنے نانوں کو دیکھتا تھا۔ شاید وہ ان دونوں کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بعد کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ اس کے اس طرح سے کھلکھلانے پر دونوں لوگ پھر دوبارہ مسکرا دیے تھے۔ چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں جو کبھی کبھی بنا مطلب کے بھی چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مغرب نیچے ہی پڑھ کر وہ بچے کو گود میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی تھی۔ ابھی تک ان دونوں میں سے کوئی گھر نہیں آیا تھا اور وہ انتظار کر رہی تھی کیونکہ گھر میں اس وقت بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ السلام علیکم بھابھی۔ اس وقت سیڑھیوں کی طرف دیکھنے کے لیے دروازے سے باہر نکلی تھی جب سامنے سے زبیر سیڑھیاں چڑھتا نظر آیا۔ اس نے قریب پہنچ کر فوراً سلام کیا تھا، جس کا جواب وہ دیتے ہوئے اس کے پیچھے دیکھنے لگی تھی کہ آیا اس کے ساتھ کہیں وہ بھی تو نہیں آیا۔ بھابھی، میں دوسری جگہ کام پر گیا تھا، بھائی میرے ساتھ نہیں گئے تھے، آ جائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں۔ اس کو پیچھے دیکھتے ہوئے دیکھ کر وہ زیر لب مسکراتے بتانا ضروری سمجھ رہا تھا۔ اپنی اس بے اختیاری حرکت پر وہ فوراً شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی ان دونوں کے پیچھے اس کی سحر زدہ آواز گونجی تھی۔ دونوں نے فوراً پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور دیکھتے ہی ساکت کھڑے رہ گئے۔ السلام علیکم۔ سلامتی بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہی وہ اپنے بالوں کو پونی سے آزاد کرتے ہوئے ہاتھ سے جھاڑنے لگا تھا۔ سامنے کھڑے دونوں لوگ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ دھول اور آٹے سے اٹا ہوا وہ کوئی ڈیلی سوپ کا بھوت لگ رہا تھا۔ بالوں میں اتنی سفیدی تھی کہ اس کے بالوں کا اصلی رنگ تک معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ چہرے کا ایک بھی نقش اس سفیدی میں معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر بھی سفید ہی لگ رہے تھے۔ یہ آٹے سے نہا کر آئے ہیں کیا بھائی؟ حیرت کی زیادتی سے اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ زبیر فوراً آگے بڑھ کر اس کی ٹی شرٹ جھاڑنے لگا تھا، جبکہ وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ارے چھوڑو زبیر، کیا کر رہے ہو؟ میں نہا لوں گا۔ زبیر کو سامنے سے ہٹا کر وہ خوش سا اندر داخل ہوا تھا۔ دونوں ہی اس کی خوشی ملاحظہ کر رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ فوراً رک گیا تھا۔ اس کے پیچھے آتی اسوا بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر اپنے قریب ترین آتے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ دل بے اختیار شدت سے دھڑکا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے ایک بار پھر حیرت میں مبتلا کرے گا۔ آج مجھے پہلا کام ملا تھا۔ یہ میرے محنت کی پہلی کمائی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنی پہلی کمائی کسی اپنے کے ہاتھ میں رکھوں، اور مجھے یہ دیکھ کر آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنی پہلی کمائی آپ کے ہاتھ میں سونپ رہا ہوں۔ اس کے قریب ترین پہنچ کر اس کی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس پر 500 کے 2 نوٹ رکھے تھے۔ وہ پہلے تو اس کی باتوں سے ہی ساکت رہ گئی تھی اور پھر اپنے ہاتھ میں پڑے نوٹوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھیں۔ کب پائی تھی اس نے اتنی عزت؟ رونا تو بنتا تھا۔ اپنی خود کی کمائی کے پیسے وہ اپنے ہاتھ پر اس طرح نہیں لے پائی تھی۔ کھجا کے اپنے شوہر کی کمائی کو دیکھنا تو اس کے نصیب میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ شادی کے ان سالوں میں اس شخص نے اس کے ہاتھوں پر کبھی 1 روپیہ تک نہیں رکھا تھا، تو کیسے وہ جانتی کہ اپنے شوہر کی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کو جب کوئی عورت ہاتھ میں لیتی ہے تو وہ کیسا محسوس کرتی ہے۔ لیکن اس احساس کو آج وہ محسوس کر رہی تھی، اور یہ کس کی بدولت ممکن ہوا تھا؟ سامنے کھڑے اس شخص کی بدولت جس نے کل ہی تو اس سے عزت کا دعویٰ کیا تھا اور آج پہلی سیڑھی پر قدم بھی رکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے کے ہر بدلتے رنگ کو وہ بغور دیکھ رہا تھا جب اس کی آنکھوں سے ٹپکتا آنسو ہاتھ میں تھمے ان روپیوں پر گرا تھا۔ ان آنسوؤں کو دیکھ کر وہ تڑپ گیا تھا۔ انشاءاللہ ایسے بہت سے خوشیوں کے پل ہمارے درمیان آئیں گے، تو کتنا آپ روئیں گی؟ آگے بڑھ کر اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کی پولوں سے چنتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ میں کل سے خود کو ناکارہ محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ کل سے آپ مجھ سے جڑی ہیں اور صرف اب تک روئی ہی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندر بہت کچھ ایسا ہے جسے آپ کو بانٹنا چاہیے، اور میں انتظار کروں گا اس وقت کا جب آپ مجھ سے اپنے دل کی باتیں شیئر کریں گی۔ یقین رکھیں میں انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دفن کر کے کبھی اس کے لیے آپ سے سوال جواب نہیں کروں گا۔ اس کے آنسو صاف کرنے کے بعد اپنا دھول اور آٹے سے نہایا ہوا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، اور جب چند سیکنڈ بعد ہٹائے اور اس کا چہرہ اپنی نظروں کے سامنے کیا تو وہ بہت عقیدت سے اسے دیکھتی نظر آئی۔ زبیر سے کہہ کر آپ کچھ کھانے کے لیے منگوا لیں، میں ابھی فریش ہو جاتا ہوں، اور ہاں رونا نہیں اب۔ ہدایت دینے کے ساتھ ہی وہ اسے نہ رونے کی وارننگ بھی دے رہا تھا، جس پر وہ پہلی بار زیر لب مسکرائی تھی، اور سامنے کھڑا شخص
اس کی چاندنی کی طرح چمکتی مسکراہٹ پر پہلی بار ہی فدا ہوا تھا، لیکن اپنے جذبات و احساسات چھپائے وہ واش روم کی طرف چل پڑا تھا، کیونکہ ابھی کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ میں آپ کے کپڑے نکال دوں؟ وہ اپنی مترنم آواز مجھ سے پوچھتی بیویوں والے حق جتا گئی تھی، جس پر وہ مسکرا دیا تھا۔ پہلی بات کہ میرے کپڑے ہوں گے تو میں خود نکال بھی لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ دوسری بات کہ میرے پاس کوئی اور کپڑے ہی نہیں ہیں ابھی، اس نے تفصیل سے آگاہ کیا تھا، جس پر وہ چونک گئی تھی۔ کیوں؟ میں ساختہ ہی سوال کر بیٹھی، لیکن بعد میں اپنی اس حرکت پر پچھتائی بھی بہت، کیونکہ پہلے وہ یہ چیز بھگت چکی تھی۔ سوال پوچھنے پر ہمیشہ ہی اسے تھپڑ کھانے کو ملا تھا، تو شاید کہیں آج بھی شادی کے دوسرے دن ہی تھپڑ کھانے کو نہ مل جائے۔ لیکن اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی جب سامنے سے بہت ہی نرم لہجے میں جواب موصول ہوا تھا، کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی کام نہیں ملا تھا، اس لیے میں نے ابھی تک ان پیسوں کے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو کہ مجھے اب بہت بے سکون کر رہے تھے۔ لیکن کل زبیر، سراج اور ساحل نے مل کر مجھے اپنے پیسوں سے یہی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر دی تھی، جو کہ ان کی محنت کی کمائی سے تھی، اور اس وقت فی الحال میرے پاس صرف یہی ایک کپڑے ہیں۔ اس کے چہرے پر پہلے خوف و ہراس کے رنگ دیکھ کر وہ نرمی سے جواب دیتے ہوئے دوبارہ واش روم کی طرف رخ کر چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنی پیشانی پر پڑے اس کے لبوں کے آٹے لگے نشان کو ہتھیلیوں سے صاف کرتے ہوئے فوراً کمرے سے نکل کر ہال میں داخل ہوئی تھی، جہاں زبیر شہزادے کو گود میں لیے کھیلنے میں مصروف تھا۔ زبیر، گلی کے نکڑ کے آخری کونے پر سامنے داہنی طرف ایک دکان ہے، وہاں سے ان کے لیے کوئی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر لے کر آؤ، اور اگر کچھ پیسے بچ جائیں تو سبزی لے کر آنا۔ اس نے سارے پیسے زبیر کو پکڑا کر فوراً باہر کی طرف بھیجا تھا۔ اس کے دل کو یقین ہو چکا تھا، اب اسے ستمگر نہیں بلکہ مسیحا ملا ہے۔ دریدہ دامنوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے، اگر کشکول ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے۔ کبھی ایوب کی خاطر زمین چشمہ ابلتی ہے، کہیں یونس کے ہونٹوں پر اگر فریاد اٹھتی ہے، کسی بنجر جزیرے پر کدو کی بیل اگتی ہے، جو سایہ بھی ہے پانی بھی، علاج ناتوانی بھی، کبھی مایوس مت ہونا۔ جی فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور انتظار کیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو ہم بہت جلدی کرائیں گے۔ چل دین، اللہ حافظ۔